15वें पारे का आगाज़ सूरतुल इसरा से है, जिसको सूरत बनी इसराइल भी कहा जाता है। ये मक्की सूरत है। इसमें 111 आयात और 12 रुकू हैं। इसरा का माना रात को ले जाना। इस सूरत के आगाज़ में वाक़े मेराज का जिक्र है, जिसमें हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और वहाँ से आसमानों पर ले जाया गया। इसको इसरा कहा जाता है। वाक़े मेराज के 2 हिस्से हैं। एक आप इस्लाम का जो है पहला कि मक्का से बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस तक का सफ़र, इसका जिक्र सूरतुल इसरा में है, सुबहानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही। और दूसरा हिस्सा जो बैतुल मुक़द्दस से आसमानों पर, पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, 7वां आसमान तर अंबिया किराम से जो है मुलाकात, और फिर उसके बाद अर्श, फिर कुर्सी, फिर अल्लाह से मुलाकात, और फिर वापसी पर नमाज का तोहफ़ा, फिर जन्नत और जहन्नम को देखना और बहुत सारे वाक़यात को देखना। ये सारा जो है वो आखिरी 29वें पारे के अंदर इसको जो है सूरत नजम के अंदर बयान किया गया है। फिर सूरत वाक़े मिराज के बाद आगे बनी इसराइल के बारे में बताया गया है। बनी इसराइल जैसे कि पहले बताया था कि याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को बनी इसराइल कहा जाता है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादतियाँ की थी, तो अल्लाह ने दुनिया में इनको जो है 2 दफ़ा, कहते हैं कि 2 दफ़ा अल्लाह ने इनको जो है इन पर मुसीबत, बड़ी आफत आई। एक दफ़ा जब उन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम जैसे अज़ीमुश्शान पैगम्बर को जो है शहीद किया, अल्लाह ने बुख्त नसर बादशाह को मुसल्लत कर दिया, जिसने इनके उलमा को, चौधरियों को, बड़ों को कत्ल कर दिया, तौरात को जला दिया, बैतुल मुक़द्दस को वीरान कर दिया, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया। फिर उसके बाद अल्लाह ने इनको दोबारा जो है हुकूमत दी। फिर इन्होंने वही जो है चलाकियाँ की। इन्होंने दोबारा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और याह्या अलैहिस्सलाम जैसे अज़ीमुश्शान पैगम्बरों को जो है शहीद कर दिया। एक एक दिन में 70 नबियों को इन्होंने शहीद किया है। अल्लाह ने फिर इनको बाबल का एक बादशाह जिसका नाम बिरदूस या खिरदोस था, जो उस पर मुसल्लत किया। तो इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर भी इन्होंने फितना फसाद मचाया था, तो अल्लाह ताला ने फिर हुक्म दिया कि इनको जज़ीरा अरब से निकाल दिया जाए। तो यहूदी जो कौम है बड़ी फितनाबाज है, हर ज़माने में फितने किए, बड़ी मारे खाई हैं, लेकिन बड़ी ज़िद्दी कौम है, दोबारा फिर उसी काम को करती है। ता वक्त के क़यामत आएगी से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ़ लाएंगे, वो फिर बिल्कुल इनका सफाया कर देंगे, फिर इनका नामो निशान नहीं रहेगा। फिर वो हर जितने यहूदी होंगे सबको कत्ल कर देंगे, कोई यहूदी छुप नहीं सकेगा। जिस दरख्त के पीछे, जिस पत्थर के पीछे छुपेंगे, वो दरख्त पत्थर कहेगा कि मेरे पीछे यहूदी है, इसको कत्ल कर दो, सिवाय एक दरख्त के वो नहीं कहेगा, बाकी सारे को कत्ल करेंगे। तो बहरहाल यहूदियों को, और जितनी उनकी शरारतें और जितनी उनकी हरकतें थी, अल्लाह ने कभी बाज़ाब्ता उनको हुकूमत नहीं दी। अब भी पूरी दुनिया में पाए जाते हैं हर मुल्क में, लेकिन बाज़ाब्ता हुकूमत नहीं है। इसराइल जो उन्होंने बनाया वो भी नाजायज़ तरीके से बनाया है, फ़लस्तीन का वो हिस्सा है, लेकिन उनको बाकायदा हुकूमत नहीं मिल सकी। ईसाइयों को, मुसलमानों को हुकूमत मिलती रही है। और फिर इसके बाद आगे इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने इस्लामी आदाब और अखलाक बताए हैं। उसके अंदर जो है सबसे पहले बताया कि अल्लाह की इबादत ना करो, वालिदैन के साथ भलाई करो, रिश्तेदारों के साथ मस्कीनों का हक अदा करो, माल को फजूल खर्ची से मत उड़ाओ, बुखल ना करो, और अपनी औलाद को जो है फ़क्र के डर से कत्ल ना करो, किसी को नाहक कत्ल ना करो, यतीम के माल में तसर्रुफ़ ना करो, वादा करो तो पूरा करो, नाप तोल में कमी ना करो, और ज़मीन में अकड़ कर मत चलो। और फिर आखिर में फिर फरमाया कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाओ। और मुशरिकीन की एक अजीब हरकत जिक्र की कि वो अल्लाह की तरफ बेटियों की निस्बत, वो कहते थे फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। अल्लाह कहते हैं बड़ी अजीब बात है, खुद आप बेटा चाहते हैं और अल्लाह के लिए बेटियां साबित करते हैं, बड़ी अजीब बात है। और फिर उनका ये बात कहना कि हम मर जाएंगे, दोबारा कैसे ज़िंदा होंगे, कैसे नए सिरे से हमें ज़िंदगी मिलेगी, बड़ा ताज्जुब करते थे। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौज़ात का मुतालबा करते थे। कभी कहते हमारे सामने ज़मीन से चश्मा जारी कर दे, कभी कहते कि ये ज़मीन जो है वो खजूरों का बाग बन जाए, कभी कहते सोने का घर बना दो, कभी कहते आसमान पर चढ़ जाओ, कभी कहते कोई तहरीर ले आओ। अल्लाह कहते ये इनकी बेवकूफ़ियाँ हैं, ये अल्लाह इनकी जो है ये गलत हरकतें हैं,
ماننے کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے معجزے ہیں وہ تو کتنے پیغمبر کو ملے بھی نہیں ہیں. سب سے زیادہ معجزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے ہیں. اتنے معجزے دیکھنے کے باوجود ایسی باتیں کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ صرف ان کی حماقت ہے اور کچھ نہیں ہے. سورۃ الاسراء کے بعد سورۃ کہف بیان کی گئی ہے. سورۃ کہف مکی سورت ہے، 110 آیات 12 رکوع ہیں. کہف کا معنی غار، کیونکہ اس میں غار والوں کا قصہ ہے، اس لیے اس کو سورۃ کہف کہا جاتا ہے. سورۃ کہف کے فضائل حدیث میں بے شمار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے والے دن سورۃ کہف کی آخری 10 آیات پڑھے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ پوری سورۃ کہف پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ دوسری روایت میں یہ فرمایا کہ جمعے کے دن جو سورۃ کہف پڑھے گا 2 جمعوں کے درمیان اس کو نور سے منور کر دیا جائے گا. سورۃ کہف ان صورتوں میں ہے جن کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے. اس کے علاوہ 4 اور صورتیں ہیں، 5 صورتیں ہیں جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے. اس میں بڑی حکمتیں ہیں، علماء نے بڑی کتابیں لکھی ہیں. اور اس کے بعد اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت، اس کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مشرکین مکہ نے یہودیوں سے کہا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں، ہمارے پاس ایک نبی آئے ہیں اور نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ ہمیں کچھ سوال بتائیں تاکہ ہم وہ سوال کریں، ہمیں پتہ لگ جائے. تو انہوں نے کہا تھا 3 سوال کرنا، روح کے بارے میں، اور وہ لوگ جو نوجوان جو غار میں چھپ گئے تھے ان کا قصہ کیا ہے، اور تیسرا وہ بادشاہ جو مشرق و مغرب میں جس نے حکومت کی وہ کون ہے. یہ 3 سوال انہوں نے کہا تھا. تو انہوں نے آ کر مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل جواب دوں گا. انشاءاللہ نہ کہہ سکے تو وحی مؤخر ہوگی. بہرحال دوبارہ وحی آئی تو جو ہے روح کے بارے میں بتایا، جس کا ذکر پچھلی صورت میں گزر چکا ہے کہ روح اللہ کا حکم ہے. اور اصحاب کہف کا قصہ اس میں بیان کیا گیا ہے. اصحاب کہف یہ چند نوجوان تھے، 7 نوجوان تھے جن کا ذکر قرآن میں ہی ہے. یہ توحید اختیار کر لی تھی. بادشاہ بت پرست تھا، وہ بتوں کی پوجا کی طرف بلاتا تھا. یہ نوجوان جو ہے ان کو بڑا بادشاہ نے دمکایا، ڈرایا، دھمکیاں بھی دی. یہ اپنی جان کو بچانے کے لیے جنگل کے اندر چلے گئے اور وہاں پہاڑ میں پہنچ گئے. وہاں غار میں داخل ہوئے، اللہ نے سلا دیا. 309 سال تک وہاں سوئے رہے. جب بیدار ہوئے تو کھانے کی فکر ہوئی، بازار آئے کھانا لینے کے لیے. کرنسی پرانی ہو چکی تھی، لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی لوگ ہیں جو گم ہو گئے تھے. بادشاہ کو پتہ چلا. اس وقت تک بادشاہ مسلمانوں کی حکومت آ چکی تھی. اور ایک نظریہ تھا کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے. ان نوجوانوں کو دوبارہ زندہ یہ ہے ہوش میں آنے سے وہ عقیدہ بھی ثابت ہو گیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے. اس کے بعد جو تیسرا سوال تھا ضرور کرنا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک اور قصہ بیان کیا ہے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا. یہ اللہ کے عظیم الشان پیغمبر ہیں. ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واعظ کیا اور یہ کسی آدمی نے سوال کیا کہ اے موسیٰ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں موسیٰ تجھ سے بڑا عالم موجود ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا کہ حضرت خضر. اللہ تعالیٰ نے تو انہوں نے نشانی پوچھی تو اللہ نے فرمایا ایک تھیلا لے لو، اس کے اندر مچھلی ڈال لو، جہاں مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں راستہ پکڑے گی وہاں ہمارے بندے موجود ہیں. موسیٰ علیہ السلام نکلے، اپنے ساتھ یوشع بن نون اپنے خادم کو لیا جو بعد میں پیغمبر بنے اور چلے. تو خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں، سیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، کیونکہ اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. اصل میں علم 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک علم ہوتا ہے شریعت کا، احکامات کا، یہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، ذکر کرو، تلاوت کرو، جھوٹ نہ بولو، زنا نہ کرو، چوری نہ کرو. اور ایک علم ہوتا ہے تکوینی. سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، چاند رات کو نکلتا ہے، ستارے رات کو نکلتے ہیں، سورج کا کام گرمی دینا، بادل بارش برساتے. یہ تکوینی چیزیں ہیں جس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے. لیکن خضر علیہ السلام کو اللہ نے یہ علم دیا تھا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا. 3 بڑے عجیب واقعات پیش آئے. کشتی پر سوار ہوئے، کشتی والوں نے جو ہے بغیر کرائے کہ ان کو سوار کر لیا، کرایہ نہیں لیا. تو خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ کھیڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا بات ہوئی، کرایہ لیا نہیں، آپ نے کشتی خراب کر دی. تو
خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں آپ جو ہے مجھ سے بھول ہوگی, میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. پھر وہ آگے چلتے ہیں تو آگے بستی میں پہنچے, وہاں بچے کھیل رہے تھے. خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو پکڑا, اس کی گردن ایسے اکھیڑ دی, گردن جسم سے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا, کوئی قصور نہیں, کوئی غلطی نہیں. خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, اب اگر میں سوال کروں تو آپ مجھے چھوڑ دیجئے. تیسری جگہ ایک بستی میں گئے تو ان کو بھوک پیاس لگی تھی, گاؤں والوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا. وہاں ایک دیوار تھی وہ گرنے والی تھی, خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ عجیب بات, انہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا, آپ نے ان کی دیوار سیدھی کر دی. تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب راستہ جدا ہے, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا مسئلہ تھا. پہلا واقعہ کشتی والا, وہ اصل میں آگے ظالم بادشاہ تھا جو صحیح کشتی کو قبضہ کر لیتا تھا. اس وجہ میں نے کشتی کا تختہ پھیر دیا تاکہ وہ اس کو کشتی کو نہ لے سکے. وہ غریب آدمیوں کی تھی. بچوں کو اس لیے قتل کیا, اس نے بڑے ہو کر ظالم اور مشرک بننا تھا, کافر بننا تھا اس لیے, اور والدہ نیک تھے, اس وجہ سے ہم نے اس کو جو ہے قتل کر دیا. اور تیسرا وہ دیوار جو تھی یتیم بچوں کی تھی, ان کے والد نے اس کے نیچے کوئی خزانہ چھپایا ہوا تھا, دیوار گر جاتی خزانہ نکل آتا, لوگ قبضہ کر لیتے, تو اس لیے ہم نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. اور فرمایا کہ یہ سارے کام اللہ کے امر سے ہیں, اور اللہ کے امر سے جی کہ جو ہے اللہ نے یہ امر جو ہے حکم سے ہیں. اور جس کی پھر خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا میرے اور تیرے علم کی مثال, کشتی میں ایک چڑیا تھی, اس نے سمندر سے پانی پیا. فرمایا کہ میرے اور آپ کے علم کی مثال, اس چڑیا نے جتنا پانی سمندر سے پیا اس کی طرح ہے کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں نبی کا علم سب سے زیادہ ہوتا ہے. پھر دو نبی, اور ایک کے پاس شریعت کا علم, ایک کے پاس تکوینی علم, لیکن اللہ کا علم کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ اللہ کا علم ذاتی ہے, باقی سب کا علم جو ہے وہ عطائی ہے. اس کے بعد تیسرا حضرت ذوالقرنین کا قصہ ہے, وہ انشاءاللہ آگے 16 پارے میں آ جائے گا. اور اس کے بعد آگے قرآن پاک کی عادت ہے کہ قرآن پاک احکامات کے ساتھ مثالیں بھی بیان کرتے ہیں. اللہ نے یہاں سورہ کہف میں 3 مثالیں بیان کی ہیں. ایک مثال, ایک آدمی کے پاس باغ تھا, بڑا مالدار تھا, بڑا تکبر کیا, شرک بھی کیا, اللہ نے اس کے باغ کو ہلاک کر دیا. کس دوست نے سمجھایا بھی کہ ایسا نہ کرو, لیکن اس نے کہا کہ نہیں سب کچھ میرا ہے, تو اللہ نے باغ کو ہلاک کر دیا. تو اس کو بڑا افسوس ہوا کہ کاش میں تکبر نہ کرتا, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا. اور دوسری مثال اللہ نے بیان کی ہے, دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے, آسمان سے ہم نے پانی برسایا, زمین سے پھلی پھولی اس میں جو ہے فصل اگ گئی, پھر بعد میں جب فصل بڑی ہوئی تو وہ چورا چورا ہوگی. اسی طرح جو ایک آدمی جو ہے جب دنیا میں انسان کو نعمتیں ملتی ہیں وہ خوشحال ہوتا ہے, تو وہ بھول جاتا ہے خالق کون ہے, مالک کون ہے. پھر اچانک جب موت آتی ہے سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے. اور تیسری مثال ابراہیم آدم علیہ السلام کے ساتھ جو ابلیس کا قصہ ہے, اس نے تکبر کیا تھا, اللہ نے فرمایا تھا سجدہ کرو, اس نے کہا میں آگ سے بناؤں. ابراہیم آدم علیہ السلام مٹی سے ہیں, تو آگ مٹی کو سجدہ کیسے کر سکتی, تکبر کیا تھا. تو اللہ نے پھر اس تکبر کی وجہ سے, فخر کی وجہ سے اس کو اپنی اس جو ہے جہاں وہ فرشتوں میں رہتا تھا اس کو نکال دیا, اور یہ فرمایا کہ اللہ کے سامنے کٹ حجتی اور منطق کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ کے سامنے تو سر بسجدہ, سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. یہی سارا خلاصہ ہے قرآن پاک کا, جو اللہ کہتے ہیں اس کو مانا جائے. اور 12 انسانوں کے لیے بہت زیادہ سبق ہے ان صورتوں کے اندر, پورے قرآن پاک کے اندر. اللہ تعالیٰ کی جو ہے بتائے ہوئے فرمانات کو ہم سیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عمل کرنے کی کوشش کریں. خاص طور پر رمضان ہے, اس کے اندر ہم قرآن پاک کے ساتھ اپنا لگاؤ زیادہ سے زیادہ رکھیں, ذکر تلاوت کریں, کچھ وقت نکال کر اس کا ترجمہ تفسیر پڑھے, ترجمہ پڑھے قرآن کیا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے کی, سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی اس کا قصہ انشاءاللہ 16 پارے میں جو مزید باقی بیان کر دیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.